अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दोमेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत इकबाल। आज हमारे साथ मेहमान हैं अमीरुद्दीन मुग़ल, जो मारूफ सहाफ़ी हैं और इन्होंने आज़ाद कश्मीर में सियाहत की तरक्की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए हैं। आज़ाद कश्मीर जो सियाहत के हवाले से दुनिया भर में मारूफ है और ऐसे खूबसूरत मनाज़र जो सियाहों की दिलकशी का बायस हैं, उनमें अमीरुद्दीन मुग़ल ने उनको सामने लाने में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। आज इसी हवाले से हम अमीरुद्दीन मुग़ल से कुछ मालूमात हासिल करेंगे जो और अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे कि उन्होंने कौन सी नई स्पॉट्स सामने लाई और उनका सियाहों पर क्या असर हुआ और आज़ाद कश्मीर की सियाहत की तरक्की में उनका क्या किरदार रहा। अमीरुद्दीन साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत की तरक्की के लिए क्या कौन कौन से मौक़े हैं और उनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शौकत साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कश्मीर का जब भी नाम आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जहन में खूबसूरती आती है और सियाहत आती है। तो आज़ाद कश्मीर में जो ख़ासकर मेरा ताल्लुक़ क्योंकि वादी नीलम से है, वादी नीलम सियाहत के हवाले से बड़ा अहम जो है इलाका है। तो मैं जब से जो है सहाफ़त शुरू की है उस वक़्त से मुझे जो है साथ साथ खूबसूरत मनाज़र की जो फ़ोटोग्राफ़ी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वीडियोग्राफ़ी करने का। तो मैंने उस दौर में जब नीलम वैली में गोलाबारी फायरिंग होती थी तो काम शुरू कर दिया खूबसूरत मनाज़र की फ़ोटोग्राफ़ी। तो लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग जो वैली के वो इलाका छोड़ के चले गए हैं और आप कहते हो कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे। तो वाक़ईतन 98 में या उस दौर में हम जब बात करें तो उस वक़्त यही सूरत हाल थी कि लोग चले गए थे छोड़कर। लेकिन फिर एक वक्त आया, सीज़ फायर हुआ, तो उसके बाद सियाहत कितनी फली फूली ये तो आपके सामने है। तो एक सिर्फ मैं केस आपको बताऊंगा कि जब हम रत्ती गली झील जो है बहुत कम लोग जानते थे, 2001 में जब वहाँ पर मेरा जाना हुआ तो मैंने जाकर फ़ोटोग्राफ़ी की। उसकी सराउंडिंग में भी काफ़ी झीलें उनकी भी। तो वापस आकर मैंने एक बड़ी फ़ोटो करके सिकंदर याद साहब को दी। तो मैंने कहा जी कि इस जगह तक सड़क होनी चाहिए क्योंकि ये इतनी खूबसूरत मुकाम है, सयाह जाएंगे। तो वो माने ही नहीं, वो कहते हैं कि ये तुम कहाँ की फ़ोटो मुझे बता रहे हो, इतनी खूबसूरत जगह आज़ाद कश्मीर में कहीं हो ही नहीं सकती। तो फिर मुफ्ती मंसूर साहब थे उस वक्त मिनिस्टर नीलम वैली से, वो थे। इसी तरह अल्लामा हमीदुद्दीन बरकरी साहब थे, उन्होंने भी यकीन दिलवाया जब उनको। तो उन्होंने कहा जी कि सड़क मंजूर होगी, बल्कि उन्हीं दिनों में उसका पहला सर्वे भी हो गया। तो आज रत्ती गली पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के चंद जो मारूफ स्पॉट हैं उनमें से एक है। इसी तरह बेशुमार जो दीगर इलाके हैं उनमें काम किया, फ़ोटोग्राफ़ी की, उनको एक्सप्लोर किया, सामने लाया। तो बहुत सयाह वहाँ जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कम जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके जो है लोगों के सामने आए। तो सिर्फ नीलम वैली नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम इसी तरह किया कि जिस तरह नीलम वैली में किया, लीपा वैली में भी हमने काम किया। इसी तरह मीरपुर तक कोई जगह हमने छोड़ी नहीं किया। असल में बुनियादी तौर पर वजह ये है कि आज़ाद कश्मीर में क्योंकि इंडस्ट्री कोई नहीं है, यहाँ पे जितनी भी मुलाजमतें हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही हमें जो है वो मिलती हैं। तो फौरी तौर पे अगर कोई शोबा है वो सयाहत है जिसको आप फ़रोग़ देकर यहाँ रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। और ये आपने देखा कि नीलम वैली में हज़ारों जो है गेस्ट हाउस और होटल और दीगर अदारे कारोबारी इदारे बने और लोगों को रोज़गार मिला। तो मेरा शौक़ भी है और मुझे इससे दिलचस्पी भी है। तो मैं सयाहत पे जो है वो ख़र्च करता हूँ, यानी कि अपना टाइम भी लगाता हूँ, अपने पैसे अपने इक्विपमेंट लेके काम करता हूँ। मेरा बिज़नेस नहीं है और मेरा शौक़ है। इसके साथ साथ कल्चर जो है आज़ाद कश्मीर का वो भी बहुत रिच है। खासकर अगर मैं भी बात करूँ नीलम वैली में अगर आप जाएं तो वहाँ पे वो मकबूजा कश्मीर जिन लोगों ने देखा, अगर वो नीलम वैली के बालाई इलाकों में वहाँ की रिहाइश, तर्ज तामीर, जो उनके स्टाइल है वो देखेंगे तो उनको कश्मीर की झलक मिलेगी। अगर लीपा में जाएंगे तो यही होगा। हाल ही में हमने लीपा में जो है वो जाकर वहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है जिसमें वो जब चावल की फसल काटने के बाद उसको दाना अलग किया जाता है, उसको गाई कहते हैं, वो किस तरह की जाती है सदियों पुराने तरीके से वो। और उसके बाद पैको मशीन है
جندر مول جس کو کشمیری میں کہتے ہیں، اس سے کس طرح چاول جو ہے صاف کیا جاتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی. سوشل میڈیا پہ بھی رسپانس اچھا خاصا آیا. میرے ساتھ جو ہے ہم عارف عرفی صاحب، امتیاز اوان صاحب اور اورنگزیب جرال، ہم 4 لوگوں کی ٹیم تھی. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے اس طرف توجہ دینی چاہیے. ساتھ ساتھ جب آپ سیاحت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تحریک آزادی کشمیر کی تحریک کو بھی لوگوں کو سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی سیاح جو ہے وہ وادی نیلم جائے گا تو وہ ٹیٹوال دیکھے گا تو اس سائڈ مقبوضہ کشمیر، اس طرف آزاد کشمیر. تو اسی طرح اگر وہ کیرن جائے گا تو کیرن سے اس طرف مقبوضہ کشمیر دیکھے گا، ادھر آزاد کشمیر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب اس کے سامنے آئیں گی تو ایک تو سیاحت فروغ پائے گی، دوسرا کشمیر کی تحریک بھی، یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ قوم، تو وہ بھی اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. تو ہم اس طرح سے 2 طرح کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ امیر الدین مغل صاحب. ناظرین، آپ نے بڑی تفصیل سے امیر الدین مغل صاحب کا جواب سنا کہ جنہوں نے بتایا کہ نہ صرف اس ٹورزم سے ہم اپنی سیاحتی ترقی کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، معاشی خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے اور سیاحوں کے سامنے ریاست جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے، جو کنٹرول لائن کی صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھنے، سامنے پیش کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. امیر الدین صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ابھی تک سیاحوں کی رسائی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ سیاح وہاں ابھی تک نہیں پہنچ پائے؟ کیا رسل و رسائل مسئلہ ہے یا کوئی عدم تعاون ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا. اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جن کی ابھی تک اس طرح سے تشہیر نہیں ہوئی اور اس کو بتایا نہیں گیا سیاحوں کو کہ یہ علاقے بھی ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارا جب بھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اگر ہم کنٹرول لائن کی بات کریں تو گولہ باری فائرنگ شروع ہوتی ہے تو بریکیج ہو جاتی ہے. جس طرح کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد جو صورت آ رہی تھی کہ ہمارا 1 سال تک ٹورزم بالکل معطل رہا، تو یہ بیچ میں جو بریک آ جاتا ہے اس سے تسلسل قائم نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سارے علاقے جو ہے اس طرح سے متعارف نہیں ہوتے. لیکن ڈے بائی ڈے جو ہے یہ متعارف ہو رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. اور دوسری میں اہم بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ جی جہاں تک سیاح جانا چاہتا ہے وہاں تک سڑک ہونی چاہیے، وہیں تک گاڑی جانی چاہیے، جا کے اترے. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں، ہر قسم کے ٹورسٹ آتا ہے. ایسے بھی آتے ہیں جو پہاڑوں پہ جانا چاہتے ہیں، ایسے بھی آتے ہیں جو وادیوں میں پیدل جانا چاہتے ہیں، ایسے بھی آتے ہیں جو کہ گاڑی پہ ہی یعنی کہ لیگزری وہ ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، ایسے بھی آتے ہیں. تو ہماری آزاد کشمیر کی بات کریں اگر تو جو پہاڑی علاقے ہیں، خوبصورت ترین بلند علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے ان پہاڑوں پر سڑکیں لے جانا نکالنا وہ بالکل نیچر کے خلاف ہے. اس سے نہ صرف قدرتی خوبصورتی تباہ ہوتی ہے بلکہ ماحول تباہ ہوتا ہے، بلکہ نیچرل ریسورسز تباہ ہوتے ہیں. جو یہ پہاڑی علاقے یہ واٹر باڈی ہے، پانی سٹوریج کرنے کی جگہ ہے جہاں پہ پانی قدرتی طریقے سے سٹور ہوتا ہے اور پھر وہ چشموں کی صورت میں ہمیں آہستہ آہستہ سے ملتا ہے. اس طرح کی جب سڑکیں وہاں تک لے جائیں گے تو وہ ساری چیزیں قدرتی جو نظام ہے وہ تباہ ہوگا. تو ان علاقوں کے لیے آپ جو ہے ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے آپ کام کر سکتے ہیں. لوگ جائیں وہاں پہ کیمپنگ کریں، ٹینٹ لگائیں اور رہیں، پھر واپس آ جائیں، پیدل ٹریکنگ کریں. تو ایسے علاقوں میں بڑی کنسٹرکشن بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے جو مختلف پہاڑی علاقوں میں سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں اس کی وجہ سے جو کہ پہاڑی علاقے ہیں تو اب تک ٹورسٹ گاڑیوں پہ گئے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ ٹورزم کے لیے کام اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے ہم سنتے ہیں. حکومت بھی، ادارے بھی سب کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے کام کرنا چاہیے یا جتنا کام کرنا چاہیے اتنا کام نہیں ہو رہا، یہ حقیقت ہے. اور یہی وجہ آپ کے سوال کی جواب یہ ہے کہ ہم کام اس طرح سے اس طریقے سے اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ وہ جگہ جو ہے ٹورسٹ کے نظروں میں نہیں آ سکی یا نظروں سے اب تک اوجھل ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمارے جو ہے نا لائن آف کنٹرول پہ امن رہتا ہے، میرے خیال میں جو علاقے رہتے ہیں ان تک بھی سیاح ضرور پہنچیں گے. جی ناظرین، امیر الدین صاحب نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا
کہ جو ہم سڑکیں تعمیر کر رہے ہیں یا ہم تعمیرات کر رہے ہیں اور لگژری ٹورزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے جنگلات پر پڑ رہے ہیں اور ہمارے بے تحاشا جنگلات کٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہمارے وہ علاقے جو بہت خوبصورت ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دور رس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جو ماحولیات کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم اپنی ٹورزم کو، ہماری سیاحت کو ترقی دے سکیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، تو وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں دور رس منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سیاحت کو کچھ خطرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قدرتی جنگلات اور آبی وسائل ہیں وہ بھی خطرات سے دوچار ہیں۔ تو اس کو ہمیں روکنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی کہ جو سیاحت کو بھی ترقی دے اور ساتھ ہی ہمارے جو قدرتی وسائل اور قدرتی مناظر ہیں وہ محفوظ رہیں۔ یہ ہمارے پہاڑ سرسبز و شاداب رہیں گے تب جا کر ہماری ٹورزم کامیاب ہو سکے گی، اور دنیا کے جو لوگ ہیں وہ زمین دیکھنے نہیں آتے، وہ ننگے گنجے پہاڑ دیکھنے نہیں آتے بلکہ حسن کو دیکھنے آتے ہیں، اور وہ حسن الحمدللہ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بے تحاشا ہے، اور پوری ریاست جموں و کشمیر پوری دنیا میں اس حوالے سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ جہانگیر جیسا بادشاہ بھی کشمیر کے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ یہی جنت ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اس جنت کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ امیر الدین صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مستقبل میں ہماری سیاحت کی ترقی کے لیے کیا صورتحال رہے گی؟ موجودہ حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات کو دور رس منصوبوں کے ساتھ کیسے ہم ہم آہنگ کر کے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اقبال صاحب، جیسے کہ آپ نے شوکت اقبال صاحب پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں جو میں نے نیچرل ریسورسز کی بات کی تھی، اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سیاحت صرف جو ہے قدرتی مناظر کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں سیاحوں کو، ان میں کلچر بہت اہم ہوتا ہے۔ کلچر جو ہے وہ ہمارے پاس رچ کلچر ہے، اس کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ جس طرح میں نے لیپا ویلی کا اور نیلم ویلی کا ذکر کیا، نیلم ویلی میں جو ہے ابھی کافی حد تک جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے، لباس ہے، وہ بھی ہمارے پاس بچا ہوا ہے، موجود ہے۔ کیل میں آپ دیکھیں، گریس میں دیکھیں، شاردا سے اوپر کے ایریوں میں دیکھیں تو وہ ہے، وہ بڑا کلرفل ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا جدید طریقوں سے اس کی فینشنگ کر کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ہی روزگار ہوگا۔ اس کے علاوہ ہینڈی کرافٹس ہیں، ہینڈی کرافٹ کے علاوہ جو ہمارے پاس وہ ہے کہ جو فروٹس ہیں، اخروٹ بہت اچھی قسم کا لیپا میں، نیلم ویلی میں، دیگر علاقوں میں ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے، دیگر فروٹس ہوتے ہیں، ان کی بھی مارکیٹنگ کی جائے۔ ٹورسٹ جو آتا ہے بنیادی طور پہ وہ آتا ہے وہاں پہ، وہ خریداری بھی کرتا ہے، تو ہمارے پاس بیچنے کے لیے، ٹورسٹ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز پہ توجہ دیں گے تو ہماری ایک نئی انڈسٹری پوری کھڑی ہو جائے گی ہینڈی کرافٹ کی، اور آپ کے فروٹ کے جو ضائع ہو رہا ہے، مارکیٹنگ نہیں ہو رہا، اس کی مارکیٹنگ کر کے آپ لوگوں کو پیسے دلا سکتے ہیں۔ پھر جو آپ کا ڈریس ہے، دیگر جو آپ کے روایتی کھانے ہیں، پھر آرگینک جو کھانے ہیں آپ کے، ویجیٹیبل ہے، فروٹس ہے، یعنی کہ ہمارا تو ٹوٹلی آرگینک ہے۔ آرگینک یعنی بالکل جس میں کھاد نہیں ہوتی، کسی قسم کی دوائی استعمال نہیں ہوتی، جس میں آپ مکئی لیں، آپ لوبیا کی دال لیں، آپ سبزیاں لیں، فروٹ لیں، ہر چیز۔ تو اس کی آپ پراپر مارکیٹنگ کر کے لوگوں کو جو ہے نا روزگار بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹورسٹ کو آپ ایک نئی چیز دے سکتے ہیں۔ تو نئے طور پہ صرف سڑکیں نکال کے یا ہوٹل بنا کے، موٹل بنا کے نہیں، بلکہ یہ چیزیں کی بھی توجہ دینا پڑے گی۔ دیکھیں ہمارے پاس لوئی کا کام ہوتا تھا جو بھیڑوں کی اون سے بنتی تھی، اب وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیل میں کہیں کچھ ایک دو بندے رہ گئے، یا لیپے میں کوئی بندے رہ گئے۔ اب اگر آپ لوئی پہ کام کریں، پٹو بنائیں، پٹوڑے بنائیں، اس کی ٹوپی بنتی ہے، مختلف جو چیزیں بنتی ہیں، وہ اگر آپ بنائیں گے تو اس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیل میں کچھ سال پہلے ہمیں جو ہے نا سردیوں میں جانا ہوا، اور ہم نے وہاں پہ جا کے ان گھروں میں گئے جہاں پہ یہ اون پہ کام کیا جاتا ہے سردیوں میں، اون کاٹتی ہیں عورتیں، پھر جو ہے اس کی آگے کھڑی پہ مرد جو ہے وہ کپڑا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم نے جب سارا عمل
ہو رہا تھا جو پروسیس اس کو کور کیا، اور جب رپورٹ چلی تو یقین کریں مجھے انگلینڈ سے اور مختلف ممالک سے لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ خریدنا ہے، آپ بتائیں کتنے پیسوں کی یہ چادر بنتی ہے، ہم پیسے بھیجتے ہیں آپ ہمیں بھیجیں۔ تو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے۔ پروڈکٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس انڈسٹری پہ توجہ ہی نہیں دی۔ دیکھیں اگر کشمیر کی شال لاکھوں روپے کی جو پشمینہ یا شاتوش کی دنیا میں جا کے بکتی ہے تو ہماری لاکھوں میں تو نہیں لیکن ہزاروں میں تو یہ پٹو کی جو مصنوعات ہے یہ بک سکتی ہے۔ جی ان چیزوں پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ امیر الدین مغل صاحب نے بہت سے عام اور نئے پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہماری حکومت کو صرف سڑکیں، عمارات بنانا ہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان ہنرمندوں کی ترقی اور بہتری کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہا گیا کہ کھانوں اور پھلوں کی ترقی اور پروموشن کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہوٹل انڈسٹری جو ہے اسے تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ جو سیاح کہیں کراچی سے آتا ہے اسے کراچی میں بہت اچھی بریانی ملتی ہے، اور وہی اگر ہم یہاں پیش کریں تو اس کا اثر نہیں ہوگا اگر ہم اسے روایتی کھانوں سے مستفید کریں، اور وہ زیادہ بہتر طور پر اس چیز کی طرف آئے گا۔ تو اسی طرح بہت سارے اور شعبے ہیں، ہمارا کلچر ہے، اس کی پروموشن کے لیے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں جو ابھی تک حکومت کی منصوبہ سازی میں شامل نہیں ہیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت مستقبل میں ان شعبوں کی طرف توجہ دے گی تاکہ ہماری سیاحت کے ساتھ ساتھ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب و ثقافت بھی دنیا کے سامنے آیا ہو۔ جناب امیر الدین مغل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ناظرین اب اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔